बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हवाएं तब्दील होने के बाद सियासी मौसम बदलने के भी इशारे मिलने लगे हैं और नवाज लीग और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नए सियासी इत्तेहाद की बाशगश सुनाई देने के बाद खुफिया हाथ एक बार फिर मुबैना तौर पर इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। और कुछ लोगों का यह दावा है कि आज एक हैरान कुन बयान आर्मी चीफ की जानिब से सामने आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बकौल उन जराए के डिफेंसिव पोजीशन को जाहिर करता है। तीन चार अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इसके बैकग्राउंड के तौर पर। एक तो इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि तीन अहम तरीन मुलाकातें जिनका इस वक्त जिक्र है शहर इक़्तिदार के अंदर और अगले 48 घंटे अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। बज़ाहिर तो ये मौलाना फजल रहमान के खुशदामन के इंतकाल के ऊपर इज़हार ताज़ियत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला सतही 4 रुकनी वफ्द की जानिब से, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस इसके अंदर क्या कहा गया मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान, जो 4 रुकनी वफ्द असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का मिला उसकी मुलाकात के बाद, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि इस वक्त शहर इक़्तिदार में इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक फार्मूले का जिक्र भी गर्दिश में है। क्या ये किसी किस्म का प्रोपेगेंडा है या इसके अंदर कोई हकीकत है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। जो चीज़ें बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं, पहले वो आपके सामने रखें और ताकि लिंक करने में चीज़ों को आसानी हो। इलेक्शन कमीशन की काबीना से जानिबदार अरकान को हटाने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को नोटिस भेज रहे हैं और इलेक्शन से पहले गैर जानिबदार बनाना चाहता है इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा इस कैबिनेट को। ख़ास तौर पर ये जो 3 लोग हैं जिनमें आहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद, जो कि इस वक्त कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा इस मामले के ऊपर कि क्या आप आहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद तीनों की नुमाइंदगी कर सकते हैं कमीशन की, आप इस हवाले से मामनत करें। और अगली समात अब इस केस की 31 अक्टूबर को होने जा रही है, क्योंकि ये वो तीनों लोग जिनका नवाज लीग के साथ ताल्लुक और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इनकी मौजूदगी में कैबिनेट और मौजूदा निगरान हुकूमत का गैर जानिबदारी का जो तस्वर है वो जनाब वाज़े नहीं हो रहा, इसलिए इनके खिलाफ अब नोटिस किया जाएगा पीएम अनवार काकड़ को। इलेक्शन कमीशन ने एक दो बातें और भी की आज, जो हमने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने रखी। उसमें कुछ जो है वो आगे की डेवलपमेंट भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि किसी सूरत इंतखाबात को जनवरी के आखिरी हफ्ते से आगे नहीं ले जाएंगे, तैयारियां मुकम्मल हैं। आज कल में हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो भी सामने हतमी तौर पर आ जाएंगे और फिर हतमी हल्का बंदियाँ भी आ जाएंगी। इसलिए इस किस्म का जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इलेक्शन डिले कराने के हवाले से, वो जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा भी करते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो तासुर पैदा करने की कोशिश की गई थी खुफिया हाथों की जानिब से और ख़ास तौर पे हैंडलर्स की जानिब से, माफिया की जानिब से और मुलाजम मीडिया की जानिब से नवाज शरीफ को नया अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश करने की कोशिशें, उनको शदीद तरीन धचका लगा है। अगरचे के नवाज शरीफ को रिलीफ तो मिल रहा है अदालतों से, लेकिन आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, जो कि 31 अक्टूबर के आसपास की तारीख, ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ के हवाले से भी इंतहाई अहम करार दी जा रही है। आज भी अदालतों से इमरान खान के हवाले से अहम तरीन फैसला आना है। इसी माहौल के अंदर पहले इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज किया था और अब यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से नवाज शरीफ को जो है वो चैलेंज दिया गया है और कहा गया है जनाब के वो मेरे मुकाबले में इलेक्शन जो है वो लड़कर दिखाएं। और क्योंकि नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक पहुंचने की आदत है, अगर वो इतने ही बहादुर हैं तो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़कर दिखाएं। और उमर सरफराज चीमा ने भी कहा कि ये हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने पीटीआई छोड़नी होती
تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی ہیں، نیب کے کیسز پی ڈی ایم کی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر تو بند کروا کے گئی تھی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا، کیسز دوبارہ کھلے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کے اوپر بھی ایک کیس ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا ریلیف نئے قانون سے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے بالواسطہ طور پر عمران خان کو کہ جناب نیب کیونکہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا اور اب آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بالواسطہ پیغام بھی پہنچایا گیا عمران خان کو، ایک جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ایک بیان تو دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کوئی ایک درمیانی رابطہ استوار کر کے یہ پیغام پہنچایا گیا۔ محمد علی دورانی ایکٹیو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے چند دن پہلے ملے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے 2 دن پہلے ملاقات کی تھی، اور ان کی ملاقات کے بعد یعنی 24 کو انہوں نے ملاقات کی، اور 26 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے 4 رکنی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پر لنک کرتے ہیں آگے جا کے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ذرائع کے مطابق محمد علی دورانی سے ملاقات میں قومی مفاہمت کے ایجنڈے پر کردار کی حامی بھری تھی، اور محمد علی دورانی کے قریبی ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ جناب سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی قومی مفاہمت کے اس ایجنڈے پر بات چیت کا امکان ہے۔ اور اس سے پہلے نواز شریف نے بھی ذکر کیا تھا مینار پاکستان پر قومی مفاہمت کا، اور اس ماحول کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہنچا مولانا فضل الرحمان کے پاس تو پھر باتیں ہوئی طرح طرح کی، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل بھی خاصا ایکٹیو رہا، سوالات اٹھائے جاتے رہے، پوچھا جاتا رہا ہم سے بھی ان باکس کے اندر، کیونکہ ہم نے یہ خبر دی تھی، اور پہلے خبر سے کچھ اس قسم کا تاثر لوگوں نے لیا جب ہم نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے، تو کہا کہ شاید کوئی جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب یہ خبر آئی کہ ان کے خوشدامن کے انتقال پر افسوس کیا گیا، تو پھر یہ خبر آئی کہ جناب یہ تو ایک جو ہے وہ روایت کے حوالے سے ملاقات تھی، اسد کیسر کا بیان بھی آیا، لیکن جب ہم نے اپنے ذرائع سے کچھ مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی جب سیاستدان ملتے ہیں تو سیاسی معاملات کے اوپر بھی جو بات چیت ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بیرسٹر سیف بھی تھے، علی محمد خان بھی تھے، جنید اکبر بھی تھے، اور اسد کیسر بھی تھے، اور جو تفصیلات جب اس کی باہر آئیں تو ایک تو خوشدامن کے انتقال پر انہوں نے اظہار تعزیت کیا، بالکل درست بات ہے، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی جناب سامنے آئیں کہ جناب کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ ان کے کیسز کے حوالے سے نہیں مل رہی، زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آج اس قسم کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ہے وہ الیکشن اور ان کے نتائج کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے کسی کو بھی۔ 1 گھنٹہ آج یہ ملاقات ہوئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مولانا صاحب کی امامت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 4 ارکان نے جو ہے وہ نماز مغرب بھی ادا کی، لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بات ہوئی، کیونکہ کہا تھا مولانا نے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اس کو عمران خان کے سیاسی مخالفین ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود کچھ حلقے اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ کرنا تھا الیکشن سے پہلے وہ کیا جا چکا۔ کچھ اسلام آباد کے میڈیا کے حلقے بھی اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پری پول ریگنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پر بقول ان کے کاٹے جا چکے ہیں، اور اب اس قسم کا تاثر دینا ہے قوم کے سامنے کہ جناب دیکھیے سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور عین اسی وقت جب عمران خان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز کی بھرمار ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں، اور جو ریلیف لینے کی پاکستان تحریک انصاف نے آئینی اور قانونی طور پر کوشش کی وہاں پر بھی فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ منٹوں کے اندر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو جو آئینی اور قانونی ریلیف ملنا ہے اس آئینی اور قانونی ریلیف سے پہلے نواز شریف کو غیر آئینی اور غیر قانونی ریلیف دیا جائے گا،
اور اس کے بعد جب اس بات کے اوپر پاکستانی عوام سوالات اٹھائیں گے تو پھر عمران خان کو بھی ایک ریلیف ملے گا جو کہ آئینی اور قانونی ہوگا، لیکن یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب، جہاں نواز شریف کو ریلیف ملا وہیں عمران خان کو بھی ریلیف ملا، اور پھر اس کا جو کمپیریٹیو انالیسس کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب، ہم تو تمام سیاستدانوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ اچھا، وجوہات اس کی یہ ہیں کہ بقول ان چند حلقوں کے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اب اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے، بقول ان کے، کہ وہ اکیلی جو ہے وہ مرکز کے اندر حکومت بنا سکے، جس کے لیے 134 نشستیں 266 کے اندر میں سے درکار ہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو کہ سرویز جو تازہ ترین سامنے آئے ہیں، جو کہ نون لیگ اور خفیہ ہاتھوں کی جانب سے کروائے گئے، ان سرویز کی روشنی کے اندر جن کا خیال ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ اب بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اسی لیے ان دونوں فارمولوں کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے کہ عمران خان اگر آئندہ پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر سب سے بڑی سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ایک بار پھر ان کے الیکشن میں جانے سے پہلے سیاسی مفاہمت کے نام پر، جس کا ذکر تو خیر پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، بات چیت کرنے کی اجازت بقول اسد کیسر کے جو ہے وہ عمران خان نے بھی دے رکھی ہے، ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ بھی اس حوالے سے بات کر چکی ہے۔ تو بظاہر یہ تاثر اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا جانا ہے کہ دیکھیے جی وہ اپنے معاملات سے یو ٹرن لے رہی ہے، تو ایسا نہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ملتی ہیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی ملاقاتیں جو ہے وہ کرتی ہے تو وہ بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قریبی حلقے ہیں ان کے خیال کے اندر یہ سیاسی بلوغت کی نشانی ہے۔ لیکن دیکھنا اور سوچنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیسک نظریہ ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر آپ نے بھی ریسپانڈ کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بڑے عرصے سے ان کی پارٹی کے اندر، کور کمیٹی کے اندر جو فاختائیں ہیں، عقاب اور فاختائیں دونوں ہوا کرتے ہیں، جو فاختائیں ہیں وہ یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ ملک کے اندر مفاہمت کا ماحول پیدا کر کے، لیول پلینگ فیلڈ پیدا کر کے پہلے الیکشن جو ہے وہ حاصل کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ اقتدار میں آ جائیں تو تمام تر معاملات کو اپنے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اب اسی ماحول کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک اہم ترین بیان بھی سامنے آتا ہے، جس کے متعلق اسلام آباد کے میڈیائی حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ڈیفینسو پوزیشن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر کرتا ہے۔ بیان کیا ہے کہ نوجوان نسل ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ یقینی بنائے۔ اب تمام در سرویز یہ بات بتاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے فیکٹس اینڈ فگر کی روشنی کے اندر بڑی تعداد کیونکہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کی ہے، اگلے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کے حوالے سے جو ووٹر ہیں بڑی تعداد میں، وہ 45%، 50% کے قریب اس عمر کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت ان کے اندر زیادہ ہے، اور بڑی جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، 75 سے 80%۔ اب نوجوان نسل سے یہ کہنا اور کچھ جو میڈیائی حلقے ہیں ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ یقینی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی نوجوان نسل سے مدد مانگی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا دانشوروں اور سول سوسائٹی کی زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن عوام خصوصاً نوجوان نسل ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ یقینی بنائے، یعنی جو نوجوان نسل ہے وہ خود سے اٹھے اور اس پروپیگنڈے کا مقابلہ یقینی بنائے، لیکن جو نوجوان نسل ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل خاصا ایکٹیو رہا، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم اس قسم کا بالکل کام کرتے رہے، ہر موقع کے اوپر پاک فوج کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس وقت بھی چند دن پہلے اس نگران سیٹ اپ کی جانب سے کچھ اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں کہ جناب کوئی سوشل میڈیا سیل پی ٹی آئی کا خدا نخواستہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اب اس خبر کے بعد اس بیان کو بڑا جو ہے وہ اہم قرار دیا جا رہا ہے، جب آرمی چیف نے کہا کہ فوج عوام کی بہتری کے لیے ریاست کے دیگر اداروں سے مل کر مختلف شعبوں میں مصروف عمل ہے،
جس میں انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ، بجلی چوری، منشیات کے پھیلاؤ اور بارڈر کنٹرول۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قریبی حلقے یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے دو اہم ترین اداروں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ عمران خان یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ ادارے مل کر پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان نے یہ بات کہی بھی کہ جناب ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بڑا واضح کیا کہ میرے سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے۔ پھر ملاقاتیں جو کہ ایک خصوصی ریلیف کے متعلق کہا جا رہا ہے، کیونکہ آج شکوہ کیا گیا تھا عمران خان کے وکیل کی جانب سے آج کے عمران خان کو ملاقاتوں میں پرائیویسی نہیں دی جا رہی۔ اب ایک نیا شیڈول ذرائع کے مطابق سامنے آیا ہے عمران خان سے ملاقاتوں کا، اور اگلے ہفتے 3 دن ہوں گی عمران خان کی ملاقاتیں۔ 3 دن یہ جو اہم ترین ملاقاتیں ہیں، اس میں ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ ان کی وکلا کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، اور اگلے ہفتے ہی انہی 3 دنوں کے اندر 3 ایسے ملاقاتیوں کے حوالے سے بھی باتیں گردش کرنی ہیں جو کہ عمران خان سے نہیں ملے۔ یقینی طور پر وہ ملاقاتیں انتہائی اہم ہوں گی پاکستان کے مستقبل کے سیاسی ماحول کے حوالے سے۔ جو ہی ان کی تفصیلات آئیں گی مزید بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔